बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान 8वीं बार सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान की हिमायत में टोटल 182 वोट्स आए हैं और 2025-2026 तक ये रुकनीत पाकिस्तान के पास रहेगी। यकीनन ये रुकनीत पाकिस्तान के पास आना इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद है और जो मौजूदा हुकूमत है ये तमाम उसकी मौसर सिफारतकारी का नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें नाज़रीन, तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के साथ साथ दुनिया में कहीं भी क़याम अमन की बात हो या आलमी खुशहाली की बात हो, आलमी इस्तेहकाम की बात हो, इंसानी हुकूक़ की बात हो, तो पाकिस्तान अपना मस्बत किरदार हमेशा से अदा करता आया है। यकीनी तौर पर इस बात पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस रुकनीत को हासिल करने की क्या सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान किस तरह से अपना मौसर किरदार अदा कर सकता है आने वाले वक्त में, चाहे वो आलमी तनाज़ात हों या चाहे वो इलाकाई तनाज़ात हो या दीगर मामलात हो, उस पर पाकिस्तान किस तरह से एक तवाना आवाज़ उठा सकता है इन मामलात के ऊपर और क्या किरदार अदा कर सकता है। तो मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में भी और लाहौर स्टूडियो में भी। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, बाबर गौसी साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में हमारे साथ मौजूद होंगे सज्जाद अनवर साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान 8वीं बार सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ है। आलमी और इलाकाई सतह पर मौजूद हुकूमत की मौसर सिफारतकारी का नतीजा है जो आप देख रहे हैं। देखिए, अगर हम मुवाज़ना करें गुज़श्ता 4 बरस का और PDM की हुकूमत का और मौजूदा जो हुकूमत है इसका, तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है जी। 2018 में जो हुकूमत बनी उसने आपको यानी आलमी बिरादरी से तो काटा ही, काटा अपने दोस्तों से काट के रख दिया। किससे? सऊदी अरब से, चीन से, तुर्की से, ये जो फार ईस्ट में हमारे ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, मलेशिया, इंडोनेशिया, यानी नाम ले किसी मुल्क का आपको उससे काट के रख दिया। तो इसका मतलब ये था कि जब वो हुकूमत गई तो उसके बाद आपको अपनी जो खारजा पॉलिसी और खारजा ताल्लुकात को असरे नौ बिल्ड करना था, तो वो बिल्ड हुआ। और हमें ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए वज़ीर ख़ारजा जो थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। बहुत शानदार कम्बिनेशन बना वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, और उन्होंने उस अरसे में असरे नौ बुनियादें रखी पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात की। अब जब मुस्लिम लीग हुकूमत लेड हुकूमत बनी है तो उसी जज्बे के साथ, उसी अंदाज़े फ़िक्र के साथ जो बुनियादें रखी गई थी फ़ॉरेन पॉलिसी की, उसके मुताबिक आप आगे बढ़े। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आप आलमी बिरादरी में फिर से इन हो गए और जो आपका इशू था, आपका सबसे बड़ा मसला, वो भी ख़राब किया गया। एक साजिश थी, आपकी मईशत तबाह कर दी गई। उस मईशत में आप यानी जब आपके सैलाब आए हैं, जब PDM की हुकूमत थी तो आलमी बिरादरी आपके साथ आके खड़ी हो गई। तो पता चला कि ये होती है रिलेशन, फॉरेन रिलेशंस। इस तरह से आप तावन करते हैं और तावन लेते हैं। तो एक पहलू तो ये है हमारी हुकूमत का। दूसरा ये है पाकिस्तान का मुस्तकिल किरदार जो है अक़वाम आलम में पीस कीपिंग का किरदार है। फिर जो डिस्प्यूट्स हैं, जैसे सूडान का मसला था, जैसे फार ईस्ट के मुस्लिम मुल्कों का मामला था जिसमें डिस्प्यूट्स थे और उनको हल होना था, तो उसमें पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने जाके कमिश्नर का किरदार अदा किया और रेजुलेट किया चीज़ों को और ठीक किया। तो ये पाकिस्तान का किरदार है। इस किरदार में अगरचे ये कोई इस किरदार की कीमत नहीं है, इसकी वजह से नहीं हुआ, ये एक अरेंजमेंट आलमी होता है जिसमें ये हो जाता है। और लेकिन इसके बावजूद आप सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन हो और आपकी यानी पुश्त पे आपकी खिदमात और अच्छी खिदमात हो जिन्हें दुनिया भर में तारीफ़ की जाती हो। ख़ास तौर पर जो पीस कीपिंग का मामला है, इसमें तो पाकिस्तान से ज़्यादा किसी और मुल्क की तारीफ़ की नहीं जाती। तो एक पहलू इसका ये है। दूसरा, एक ये जो सलामती कौंसिल की आपको रुकनीत मिली है, नॉर्मली ये होता है कि ख़ित्तों के एतबार से बारी आती है और जब ख़ित्तों के एतबार से बारी आती है तो फिर ख़ित्ते में आपके जो ममालिक दीगर होते हैं वो आपके साथ हों, आपके साथ ना हों, इनका नॉर्मली वो आपको वोट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा पहली बार ये हुआ है कि इंडिया ने पाकिस्तान को वोट नहीं किया, इसके बावजूद पाकिस्तान मुंतखब हुआ। तो इसमें आप इंडिया का किरदार मामलात में भी देख लें
اور اس کے پاکستان کا ہم اس کو توقع یہ کرتے ہیں کہ پاکستان اس فورم پہ بیٹھ کے دیرینہ مسائل کے حل کی طرف ضرور پیش رفت کرے گا اور اس میں اپنے مسائل بھی یقیناً ہمارے ہوں گے. شنیلا، کیا سگنیفیکنس دیکھ رہی ہیں آپ اقوام متحدہ میں غیر مستقل رکنیت حاصل کرنا پاکستان کے لیے؟ اب جو عالمی منظرنامہ ہے، جو علاقائی مسائل ہیں، اس میں یقینی طور پہ ایک توانا آواز کے طور پہ پاکستان اپنی بات کو دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے. آپ کیا کہتی ہیں اس پہ؟ دیکھیں، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ کوئی 2-3-4 دن کی بات نہیں ہے. اس کی وہی بنیاد جو فاروق عادل صاحب نے بتایا ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی. اگر ہم اس وقت بھی دیکھیں تو جس بھی فورم کے اوپر پاکستان گئے تھے تو پاکستان اپنا مقدمہ بھی پیش کرتا تھا، کشمیر کا مقدمہ بھی پیش کرتا تھا. یہاں تک کہ یاد ہوگا کہ جو ای سی او تھا وہاں پہ جو فرانس کے صدر تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں پاکستان کا مقدمہ لڑوں گا انوائرمنٹ کو لے کے، جو پاکستان کے اندر اس وقت جو سیلاب آیا ہوا تھا. پھر جنیوا کانفرنس ہوئی تھی تو وہاں پہ لوگوں نے پلیجز کی تھے کہ پاکستان کے اندر ہم جو ہے وہ پاکستان کی مدد کریں گے سیلاب کے ذریعے جو تباہ کاری یہاں پہ ہوئی ہے. تو وہ جو ایک پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس سے پہلے جو ایک حکومت تھی اس کی جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے تھے، کشمیر کے اوپر کوئی ملک ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اسی کی وجہ سے انڈیا کو بھی یہ جرت حاصل ہوئی تھی کہ اس نے 370 جو تھا اور 35A آرٹیکل جو تھا اس کو ریووک کر دیا تھا. تو اب ہم جو غیر مستقل ممبر بن گئے ہیں، پاکستان ہمیشہ سے دیکھیں کشمیر کی بات کرتا ہے، فلسطین کے اوپر کے لیے بات کرتا ہے. پاکستان جو ہے دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی جنگ وغیرہ ہو رہی تھی وہاں پہ امن کی بات کرتا ہے. تو ایک غیر مستقل ممبر کے طور پہ جب ہم سلامتی کونسل کا حصہ بنیں گے تو ہمیں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مل گیا ہے جہاں پہ ہم ایک تو ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی کر رہا ہے ہم اس کو اجاگر کر سکتے ہیں. جو دوسری دنیا کے اندر وہ جو دہشت گردی کر رہا ہے، جیسے کینیڈا کے اندر انہوں نے سکھ لیڈر کو جو تھا اس کو قتل کیا، ان کی وجہ سے خطے کے اندر امن کو نقصان پہنچنے کا بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے. تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان بات کر سکتا ہے. پھر دیکھیں یہ بھی کہ 200 ممبران میں سے 190 ممبران میں سے 182 نے پاکستان کو سپورٹ کیا. 3 لوگ تھے جنہوں نے اپوز کیا، ان میں انڈیا بھی ہے، ارمینیا ہے اور اسرائیل ہے. اور اسرائیل کا تو نظر آتا ہے کہ پاکستان کو وہ اپوز کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان جب یہاں پہ بیٹھیں گے تو پاکستان فلسطین کی بات کرے گا اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ فلسطین کے لیے کوئی اچھی توانا آواز جو ہے وہ سامنے آئے، کیونکہ پاکستان تو ان کے بارے میں لازمی طور پہ بات کرے گا. تو یہ بہت اچھی جو پاکستان کی ایک سفارتکاری چلی آ رہی ہے جو پی ڈی ایم کے دور میں تھی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب اور اب وزیر جو ہے خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب، پھر وہی کمبینیشن کہ وہ بہتر طریقے سے پاکستان کا ہر جگہ پہ مقدمہ لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے اب دنیا ہماری بات سننا شروع ہوگی. 182 کا ہمارے لیے سپورٹ کرنا بہت بڑی بات ہے کہ دنیا پاکستان پہ اعتبار کرنا شروع ہوگی ہے. اور اسی طرح دیکھیں نا، سعودی عرب آ رہا ہے، یو اے ای آ رہا ہے، قطر کے جو امیر ہیں اور جو کویت کے امیر ہیں انہوں نے بھی وزٹ کرنا ہے پاکستان کا. چائنا گئے ہوئے، چائنا ہمیں سر آ رہا ہے. یہ ساری اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان دوبارہ سے دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کر رہا ہے. وہ دنیا جو پہلے ہمیں شک کی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئی ہوئی تھی، کیونکہ بار بار جو کچھ افغانستان کے اندر ہوتا تھا اس میں پاکستان کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ہم تو وکٹم ہیں، ہم دہشت گردی کی جنگ آپ لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن ہم اس میں وکٹم بن رہے ہیں. تو دنیا اب ہمیں ریکگنائز کرے تو آہستہ آہستہ ہماری قربانیوں کو بھی ریکگنائز کرے گی اور ہم ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کہ جو 2-3 بڑے بڑے مسئلے ہیں اس کو بہتر طریقے سے اس فورم پہ اجاگر کر سکتے ہیں. اور بالکل شرینا، جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی اہمیت پوری دنیا کی نظر میں کیا ہے. بابر صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اس اچیومنٹ کو؟ آپ دیکھیں جو یونائٹڈ نیشنز کا یہ جو غیر مستقل ممبر بننا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. پاکستان اس سے پہلے بھی 7 مرتبہ بن چکا ہے، 8ویں دفعہ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے جو اس کے غیر مستقل ممبران ہوتے ہیں، بہت سی جو ووٹنگ ہوتی ہے اس میں جو ان کے مستقل ممبران ہیں اگر وہ 5 کے 5 بھی مطلب ایک سائڈ پہ ہو جائیں تو ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ جتنے بھی جو غیر مستقل 10 ممبر اور دوسرے 5 ہے 15 کا، تو پھر ٹائی بھی ہو جاتا ہے. کئی دفعہ بہت سی ایسی ریزولوشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے. تو جس طرح شنیلا نے بھی بات کی ہے، ڈاکٹر فاروق عادل نے بھی بات کی ہے کہ ہماری جو سفارت کاری ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے بہت سے شعبوں میں جو ہے بہت آگے تک جو ہے اچیومنٹس کی ہیں. اکانومی میں بھی پاکستان کی جو آپ دیکھ لیں ایفرٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ابھی آپ دیکھیں سفارت کاری میں آج سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو جب پرائم منسٹر محمد نواز شریف تھے 2013 میں،
تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ بہت اچھی سفارتکاری ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے پاکستان میں آ کے انویسٹ کر رہی ہے. تو ابھی جو محمد شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ 182 کے جو کنٹریز ہیں انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. اور اب پاکستان کا بن جانا اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو ایشیا پیسیفک کی یہ ہمیں سیٹ ملی ہے, پاکستان وہ واحد ملک ہے اور مسلمان ملک ہے, تمام مسلمانوں نے سپورٹ کیا ہے کہ پاکستان اٹامک بم بھی رکھتا ہے اور پاکستان جو ہے تمام مسلم ورلڈ کو لیڈ بھی کرتا ہے. اور سب سے زیادہ جو مسائل ہیں اس وقت جو یونائٹڈ نیشن میں ہیں, جو ریزولوشنز ہیں, جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ایجنڈاز ہیں, وہ سب سے زیادہ جو ریلیٹڈ ہیں وہ ہمارے ایشیا, ساؤتھ ایشیا سے ریلیٹڈ ہیں اور افریقہ سے ریلیٹڈ ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان وہاں پہ مسئلہ کشمیر کی جو آواز ہے وہ اور زیادہ مؤثر طریقے سے اس کے اوپر بات کر سکتا ہے. وہاں پہ جو کشمیریوں کی قربانی ہے ان کو ریکگنائز کرا سکتا ہے, اپنی بات کو منوا سکتا ہے. بھارت کی جو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اصل چہرہ بتا سکتا ہے, اصل چہرہ جو ہے وہ بتا سکتا ہے. اسی طرح فلسطین کی وہاں پہ وہ بات کر سکتا ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ آ کے تمام ان مسلمان ممالک کی بھی بات کرتا ہے جو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح پاکستان افریقن کنٹریز کی بھی بات کر سکتا ہے, گلف کی بات کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ ہے تو 2 سال کی ہے, لیکن اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ آپ دیکھیے گا کہ آگے بہت آئیں گے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن میں جو سیکریٹری جنرل ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک دفعہ سیکریٹری جنرل کا جو ششی تھرور تھے جو انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ بھی رہے یونائٹڈ نیشن میں, وہ الیکشن لڑے تھے لیکن بری طرح ناکام ہوئے تھے. لیکن آج تک اگر آپ دیکھیں تو ابھی جتنے بھی سیکریٹری جنرلز بنتے ہیں تو مسلمان جو ہیں ان کو موقع نہیں ملا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان مستقبل میں جو سیکریٹری جنرل ہے اس کا الیکشن لڑے. مشکل کام ہے لیکن دیکھیں یہ اس کی طرف ایک قدم تو ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. نوشاد صاحب, سر آپ بھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مؤثر سفارتکاری کا نتیجہ ہے کہ آج یہ اچیومنٹ پاکستان کے حصے میں آئی ہے؟ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مشن ہوں یا بیرونی ملک ہمارے مشن ہوں, ان کا بھی سر بڑا پیوٹل رول ہے اوور آل ٹیم ورک میں, انتخابی مہم میں, سارے کے سارے کام کو پائل اپ کرنے میں اور آگے اس کو لے کر چلنے میں. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جی یقیناً نادیہ, آپ ووٹوں کی تعداد سے یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 185 ممالک ووٹ دے رہے ہوں اور اس میں سے 182 ووٹ آپ کو ملیں اور 3 جو ممالک ہیں وہ شنیلا صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ بھارت, اسرائیل اور آرمینیا اگر ووٹ نہ دیں تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے کردار کو بھی اور پاکستان کی بطور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ذمہ دار ملک کے طور پر اس کو انڈورس کر رہی ہے اقوام متحدہ میں. دیکھیے معاملہ کیا تھا, معاملہ یہ تھا کہ جب یہ ایشیا پیسیفک سے پاکستان توثیق لینے میں کامیاب ہوا تھا اس وقت بھارت کی یہ بھرپور کوشش تھی کہ ایشیا کے بعض ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی اس رکنیت کے خلاف جو ہے وہ ووٹ کرے اور اس کو توثیق نہ مل سکے جس حد تک پاکستان کو ریکوائرڈ تھی. اب جب وہ توثیق مل گئی تو یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ ایشیا پیسیفک کی جو سیٹ ہے اس پہ پاکستان جو ہے وہ یقیناً منتخب ہو جائے گا. لیکن 124 ووٹوں کے اگینسٹ جب آپ کو 58 ووٹ زیادہ ملیں اور صرف دنیا کے 3 ممالک ایسے ہوں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اس کا الائے ہے اور آرمینیا کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں. اب یہ جو سچویشن ہے اس سے جو واضح ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہوا ہے. اقوام متحدہ کے اندر جو بھی نظام ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس حد تک معاملات فلسطین میں گئے, اسرائیل کی جارحیت, اس کی بربریت اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ کے ویٹو کرنے کے باوجود یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ایک سفارتی طریقے سے طے کیا جاتا ہے. وہاں پر سفارتکاری ہی ہے جس کے ذریعے آپ کسی چیز کو ون کر سکتے ہیں یا آپ کسی چیز کو لوز کر سکتے ہیں. تو جس طرح سے پاکستان نے اپنی سلامتی کونسل کی یہ غیر مستقل نشست جیتی ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری بھرپور تھی اور پاکستان نے وہ سب کچھ سیکیور کیا. کیونکہ ایک وقت میں یہ بھی کہا گیا, انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ ایسی رپورٹس بھی سامنے آئیں کہ کوشش کی جا رہی تھی کہ 30-35 ممالک کو بھارت یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ پاکستان کو ووٹ نہ کریں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا. پاکستان نے سفارتکاری کے ذریعے ہی مسلم ممالک میں بھی اور غیر مسلم ممالک میں بھی وہ ووٹ حاصل کر لیے جن پر بھارت یا بھارتی لابی جو تھی وہ دن رات کام کر رہی تھی کہ پاکستان کو کم سے کم ووٹ ملے تاکہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دنیا میں پروپیگنڈا کر سکے. لیکن اس ایک ووٹنگ کے بعد
بھارت کی وہ پوزیشن جو بین الاقوامی طور پر اپنی جو سفارتکاری کے ذریعے جو وہ پروپیگنڈا کرتا ہے اس کے اندر خاصی کمزور ہو چکی ہے. اور پاکستان آئندہ جب 2 سال کے لیے ایشیا پیسیفک سے غیر مستقل رکن ہوگا تو یہ یاد رکھیے کہ پاکستان خاص طور پر مسلم ممالک اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ایک جسے کہتے ہیں کہ انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور آنے والے وقت میں جو اس وقت سچویشن ہے جب وہ یہ بطور رکن کام نہیں کر رہا تھا تو وہ فلسطین کے لیے اس طرح آواز نہیں اٹھا سکتا تھا جس طرح وہ آج غیر مستقل رکن. بہت زبردست بات کی آپ نے سجاد صاحب. میں نوشاد صاحب کی بات کو آگے لیڈ کروں گی. جیسے انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنا پورا زور لگا دیا لیکن اس کو الحمدللہ ہمیشہ کی طرف منہ کی کھانا پڑی. اب جو پاکستان نے اچیومنٹ حاصل کی ہے 8ویں دفعہ غیر مستقل رکن منتخب ہوا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن کیا اب پاکستان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے؟ کیونکہ جس اعتماد کا 8ویں دفعہ اظہار کیا گیا ہے تو اس پہ یقینی طور پہ امیدیں زیادہ ہوں گی, توقعات زیادہ ہوں گی پاکستان سے. وہ کیا توقعات ہوں گی سر؟ دیکھیں, آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی معاہدوں کا امین ہے اور پاکستان جو ہے وہ دنیا میں قیام امن کے لیے اور دنیا میں پیس کیپنگ کے لیے بھی اپنا ایک کردار ادا کرتا رہے گا. شنیلا صاحبہ نے درست بات کی کہ افغانستان کے جو گہرے سائے تھے پاکستان کی ڈپلومیسی پہ وہ چھٹنے شروع ہو گئے. دنیا کو اب پتہ چل چکا ہے کہ افغانستان کانفلکٹ جو ہے وہ اس میں پاکستان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. وہ وہاں پہ انٹرنیشنل جو انٹرفیرنس تھی اس کا تو وکٹم پاکستان بنا اور آج پاکستان اسی آفٹر میتھ کو بھگت رہا ہے. لیکن یہاں میں نازیہ صاحبہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ یہ جو 3 ملک پاکستان کے خلاف جنہوں نے ووٹ کیا یہ تینوں ایک فالٹ لائن, انٹرنیشنل فالٹ لائنز پہ کھڑے ہیں. مثلا اسرائیل, اس وقت غزہ میں لڑائی ہو رہی ہے اور سب سے بڑا کنٹرڈکشن جو ہے مڈل ایسٹ کا اس وقت وہ اسرائیل اور جو پیلسٹین وار ہے وہ ہے. اور دوسرا سب سے بڑی فالٹ لائن جو جنوبی ایشیا میں ہے وہ کشمیر ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. اور بھارت اس میں جو ہے وہ زبردستی انہوں نے اب اس کو اپنے کانسٹیٹیوشن کو انکروچ کر کے ان کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کی. اور تیسرا جو آرمینیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے نگورنو کاراباخ کا کانفلکٹ ہے آذربائیجان کے ساتھ ان کا, اور پاکستان نے ہمیشہ آذربائیجان کا ساتھ دیا ہے اور آرمینیا جو ہے اس کو سپورٹ اسرائیل نے کیا ہمیشہ. تو اس لیے یہ جو جنوبی یہ جو ایشیا پیسیفک میں یہ 3 بڑے کانفلکٹ ہیں اس وقت, مڈل ایسٹ ہو گیا, سینٹرل ایشیا ہو گیا اور جنوبی ایشیا ہو گیا. اور ان تینوں لوگوں نے یہ جو ولن ہیں تینوں آپ سمجھ لیں, انڈیا, اسرائیل اور آرمینیا, تینوں پاکستان کے خلاف تھے. 182 ووٹ ملنا بہت بڑی بات ہے. پاکستان کو اسی طرح اپنی جو خارجہ امور پر گرفت ہے وہ قائم رکھنی چاہیے. دفتر خارجہ جو ہے پاکستان کا وہ بھی داد کا مستحق ہے. ہمارے سفیروں نے بہت محنت کی, اس کے اوپر لابنگ کی اور پاکستان نامینیٹ تو ہو چکا تھا. بات ٹھیک ہے نوشاد صاحب کی, مقابلہ بھی کوئی نہیں تھا کسی ملک کے ساتھ, لیکن 182 ووٹ ملنا بہت بڑا سمبولک ایک اس کا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر اس کا افیکٹ آیا ہے. اور خود انڈیا کے لیے اور اسرائیل کے لیے یا مخالفین کے لیے بھی یہ بہت بری خبر ہے پاکستان کا اس طرح سے چھا جانا انٹرنیشنل افق پہ. بالکل ٹھیک ہے. اور سجاد صاحب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی چین کی وزیراعظم لی چیانگ سے ملاقات ہوئی آج, اور اس میں بھی چینی جو وزیراعظم ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو 2 سال کی رکنیت ملی ہے پاکستان کو اس میں جو باہمی مشاورت ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا. تو چین چونکہ ہم جانتے ہیں ایک مستقل رکن ہے تو یہ بھی ایک اچھی بیک اپ سپورٹ رہے گی پاکستان کے لیے معاملات کو سمجھنے میں اور افہام و تفہیم سے آگے لے کے چلنے میں. ناظرین, وقت ہوا ہے کہ میں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب جاؤں. ہم بات کر رہے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی, انتہائی اہم دورہ ان کا چین میں وہ موجود ہیں ان دنوں. اپنے ٹیم کے ہمراہ سرمایہ کاری کے حوالے سے مختلف MOUs پر سائن ہو رہے ہیں. جب وہ شنجن میں موجود تھے, اب وہ چونکہ بیجنگ میں موجود ہیں تو یہاں پر بھی سرمایہ کاری کے حوالے سے ان کی میٹنگز جاری ہیں, ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. ایک بہت اہم ملاقات جس کا بھی میں نے ریفرنس بھی دیا, ان کی ملاقات ہوئی ہے چین کی وزیراعظم لی چیانگ سے اور ان کے وفود کی سطح پر یہ ملاقات ہوئی ہے. وزیراعظم کے ساتھ کابینہ کے اہم ارکان بھی موجود تھے. اس ملاقات میں وزیراعظم نے جو 2 طرفہ تعلقات
मामलात है दोनों ममालिक के, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ है दोनों जानिब से, ख़ास तौर पर सी पैक के मामलात को किस तरह से फ़ेज़ 2 में आगे लेके जाना है, और बहुत से डिफरेंट जो सरमायाकारी के हवाले से MOUs हैं वो भी साइन हुए हैं, और दोनों रहनुमाओं ने अहम मामलात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया है, और सी पैक के हवाले से भी डिटेल डिस्कशन हुई है। इस मुलाकात में मज़ीद क्या बातें हुई हैं, हम प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने, हमने देखा कि अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर जो खिताब किया उसमें एक बात वो बारहा कहते रहे कि हमें तरक्की के लिए चीन के मॉडल का जो है उसको अपनाना होगा। वो चीन के मॉडल के हमें बारहा मुख्तलिफ नज़र आए हैं। क्या चीन के तजुर्बात से पाकिस्तान इस वक्त में जब वो अपनी मौशी ताकत को बढ़ाना चाहता है या उसको स्टेबल करना चाहता है, फ़ायदा उठा सकता है, इस्तेफ़ादा हासिल कर सकता है? नाज़िया देखें, चीन का मॉडल जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया उससे इस्तेफ़ादा कर सकती है। और ये मॉडल है क्या, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है सियासी और दूसरा पहलू इक़्तिसादी है। सियासी पहलू ये है कि आप अपने जो तनाज़ात हैं और जो इख्तिलाफ़ात हैं और जो जिन पे यानी यूँ समझें कि जो चीज़ें बिगाड़ सकती हैं, जिनकी वजह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, उनको उस वक्त तक के लिए फ्रीज़ कर दें जब तक कि आपके पास उतनी ताकत नहीं, आप उससे निमट ना सकें। Exactly. और इस मामले में चीन ने हमें हमेशा ये मशवरा दिया भी। अब आप अभी जैसे अभी जिक्र हो रहा था अफ़गानिस्तान का, सजाद साहब शायद कर रहे थे, तो उस अफ़गानिस्तान के आप कैसे निकल आए, इसका मतलब यह है कि आपने उन चीज़ों से ख़ुद को फासला किया। इसी तरह से हम दीगर जो तनाज़ात हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनमें भी हम एक नई अप्रोच इख्तियार कर रहे हैं। तो ये वो चीनी मॉडल को इख्तियार करना है। तो ये इसका बुनियादी जो एक ढांचा है उस मॉडल का, वो ये है कि आप तनाज़ात से फासला करें और ख़ुद को मजबूत करें, क्योंकि तनाज़ात की वजह से आपकी ब्लीडिंग होती है, आपके सरमाए की ब्लीडिंग होती है, आपकी दौलत की ब्लीडिंग होती है। तो क्यों ना हम इतने ताकतवर हो जाएं कि वैसी चीज़ें ठीक हो जाएं। एक इसका मॉडल का पहलू ये है। दूसरा पहलू इक्तिसादी है, और इक्तिसादी पहलू भी ये है कि ग्रास रूट लेवल से लेकर आप ऊपर तक चले जाएं। आपको, अब मैं कम्युनिज़म की बात नहीं करता कि मसावी तकसीम और वगैरह, अब तो वहाँ उनका अपना एक मॉडल है सरमायादारी का, लेकिन उसमें आप ये देखें कि चीन का हर शहरी स्टेक होल्डर है उस तरक्की का, और इसी चीज़ को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। और वो क्या है? गुर्बत का खात्मा। ये वो जो मौजूदा चीन के सदर हैं, जी जी जी, उनके दौर में ये टारगेट अचीव हुआ है कि आपने गुर्बत ख़त्म करनी है। और गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है? बिज़नेस को फ़रोग़ देकर, सरमायाकारी को फ़रोग़ देकर, और उसमें यानी आप इस कदर फ़रोग़ दें कि आपकी धाक अक़वाम आलम में तस्लीम कर ली जाए, धाक मान लें लोग कि ये वो मुल्क है जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, आपकी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। तो इसी मॉडल को तो हम इख्तियार कर रहे हैं। जो इकनॉमिक कॉरिडोर का मॉडल था वो यही तो था कि आपके सनती जोन बनने थे, आपकी सनतें लगनी थी, प्रोडक्शन बढ़नी थी, और आपने राहदारी का काम देना था। जो आप खित्ते में जो आपकी इम्पोर्टेंस है वो यही है ना कि आप राहदारी देते हैं और आपको उससे फ़ायदा भी मिलता है, स्ट्रेटेजिक भी और इक़्तिसादी भी। तो ये मॉडल है, और इसी मॉडल को सपोर्ट कर रहा है चाइना कि इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, चीन को भी फ़ायदा हो, और ख़ित्ते में जो भी मुल्क उससे फ़ायदा उठा सकते हैं उठाए, किसी के लिए पाबंदी नहीं है। तो पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान इसकी, ये यूँ समझे कि इसकी जो निटिग्रिटीज़ हैं वो तकरीबन तय कर ली गई हैं, और अब उस पर यानी हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक और इसका जो अहम पहलू है वो ये कि जब ये जो दौरा है ये इस मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन का नुक्ता आगाज़ है। और आपके जो मुतल्लिका महकमे हैं उनके एहलकार जाके उसकी तफसीलात तय करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे से पहले मियाँ नवाज शरीफ चाइना गए और उन्होंने चीज़ें जाके देखी और तय की। यकीनन सफारतकारों का भी और जो हुकाम है उनका भी किरदार है, लेकिन विजन किस तरह से जाता है, बिल्कुल ये बात है। बिल्कुल। शनीला, इस पूरे दौरे के दौरान बारहा हम एक वर्ड है उसकी गूंज सुनते रहे हैं, शहबाज स्पीड।
یہ بارہا ہم نے دیکھا کہ یہ بات ہوتی رہی ہے. کیا یہ ہم اس کو اس پیرائی میں دیکھیں کہ اب چونکہ چین کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کی حکومت ہے تو اب چیزیں زیادہ اسموتھلی چلیں گی اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہوگا بھی اور کوئی رکھنا نہیں آئے گا, کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ کافی جو ہے وہ ڈیلے آ چکا ہے, جس طرح سے پلان کیا گیا تھا اس طرح پر عمل درآمد نہیں ہوا, جو بھی وجوہات تھیں ہم اکثر پروگرام میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں, تو اعتماد سازی میں اضافہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں ناظر, جس وقت وزیر اعظم شہباز شریف نے صرف ابھی پارلیمنٹ سے ووٹ ہی لیے تھے نا, اور ابھی انہوں نے اوتھ نہیں لیا تھا, تو ان کو چائنا کی طرف سے مبارکباد آ گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے ان کے اوپر, کیونکہ انہوں نے پہلے 2013 سے 2018 کے درمیان میں نواز لیگ کی گورنمنٹ دیکھی تھی, اسی میں سی پیک آیا تھا, سی پیک کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا تھا اور کافی حد تک اس پہ کام ہو رہا تھا. پھر جب ایک درمیان میں گورنمنٹ آئی اس کی وجہ سے بریک لگ گیا, چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے. وہ جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے ان کا کوئی ایسا ہائی فائی ہم نے ڈیلیگیشن کے ساتھ کوئی ایسا دورہ دیکھا تھا, نہیں دیکھا تھا اس دور کے اندر ہم نے. اب آپ دیکھیں کہ جو ان کو دعوت دی گئی ہے, اپنے ساتھ بزنس کے لوگوں کو لے کے گئے ہیں, وزراء گئے ان کے ساتھ, اور پھر دیکھیں ہمارے سپہ سالار بھی ان کے ساتھ ہیں. آج جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں وہ بھی موجود ہیں. تو اس سے اس دورے کی اہمیت کا اندازہ لگایا سکتے, تو اس سے چائنا کی پاکستان کو جو اہمیت دی جا رہی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان پہ اب ٹرسٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ پیچھے ہم نے یہی دیکھا تھا کہ وہ جو ان کی کمپنیاں کھلی ہوئی تھیں ان کو نہ ادائیگیاں ہو رہی تھیں, اوپر سے جو اورینٹ ٹرین تھی تو اس کے اوپر الزام لگ رہا تھا, میٹرو بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر الزامات لگ رہا تھا. جب آپ ہر چیز پہ کرپشن کا الزام لگائیں گے تو پھر آپ کے ملک سے سرمایہ کار بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو پچھلے یہ 2-3 مہینوں کے اندر جو ڈائریکٹ سرمایہ کاری ہے جو $28 کروڑ کی ہوئی ہے, یعنی کہ آپ کی 100% آپ کی سرمایہ کاری جو ہے وہ بڑی ہے پچھلے 2 سال کی نسبت جو ہے نا, کہ وہ آپ کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بڑی, اس کی وجہ سے دنیا اعتبار کرنا شروع ہو گیا پاکستان کے اوپر. تو پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. چائنا کے ساتھ جو جا رہے ہیں وہاں پہ جو معاہدے ہو رہے ہیں, ابھی دیکھیں ہواوے کے ساتھ جو ہوا ہے جس میں 2 لاکھ پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہوں ان کو ٹریننگ دی جائے گی. تو یہ اس سے بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر چائنا دیکھیں نہ وہ کسی تنازع میں پڑتا ہے, نہ وہ کسی جنگ کے اندر جاتا ہے. ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے, آپ نے اپنے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا ہے. روٹ اینڈ جو بیلٹ اینڈ انیشیٹو ہے آپ دیکھیں اس میں کیا ہے, وہ دنیا کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ افغانستان جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں, وہ افغانستان کے اندر بھی ریل کا نظام جو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس میں مسئلہ صرف وہی دہشت گردی کا ہے جس پہ وہ افغان حکومت کو بار بار کہتے ہیں کہ اپنے معاملات کو آپ سیٹ کریں. وہ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ تبت کے اوپر ان کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے. ایران کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک ہے, رشیا کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک ہے, سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ٹھیک ہے. وہ مطلب دنیا کو کنیکٹ کریں تاکہ جو اپنی اکانومی اس کو بہتر کرے, دنیا کی اکانومی اور منڈیوں تک رسائی جا کے حاصل کریں. تو پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھائے, پاکستان بھی اس ماڈل کو فالو کرے. اور یہ بہت اہم ان کو موقع مل رہا ہے. 5 سال آپ کے پاس حکومت ہے, اس 5 سال حکومت کے اندر آپ کو چائنا کے ساتھ جتنا, اور جو ML1 ہے اس کی دیکھیں کہ اس سے کتنا پاکستان کی جو ریلوے کا نظام ہے وہ کتنا بہتر ہوگا. یہ جو ریلوے ٹریک بنے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ آئے دن حادثات ہوتے ہیں, اس سب سے جو ہے وہ بہتری آئے گی. اور جو پاکستان کے اندر جو ٹریولنگ کا ٹائم ہے وہ کتنا کم ہوگا. بہت سی چیزیں ہیں, اگر ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم بھی اپنے ملک کا نقشہ جو ہے وہ بدل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. بابر صاحب, وزیر اعظم اپنے وہاں پر جب موجود ہیں ابھی, تو انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی صدر شی جن پنگ کے حوالے سے, جس کا حوالہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی دیا. انہوں نے جب بات کی کہ کس طرح سے انہوں نے چین کو اس مقام تک پہنچایا ہے. آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ چین جو ہے وہ دوسری فوجی طاقت ہے, دوسری معاشی قوت ہے پوری دنیا میں, یہ بہت بڑی بات ہے. ظاہر ہے اس کے لیے جو سفر طے کیا اس پہ بھی وزیر اعظم نے بارہا بات کی. ایک بات انہوں نے کہا کہ جو صدر ہے انہوں نے نوجوانوں میں سرمایہ کاری کی ہے, اپنے نوجوانوں کا استعمال کیا ہے پراپرلی ملک کی ترقی میں اور اس کو آگے لے کے جانے کے لیے. سر, پاکستان میں اس وقت 60% سے زائد نوجوان ہیں. کیا ہم اپنے نوجوانوں کو اب تک انگیج کر پائے ہیں, اور اگر نہیں کر پائے تو کیا اب یہ موقع نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے, جس طرح وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ماضی سے سیکھنا ہوگا, ماضی میں رہنا نہیں ہے لیکن اس سے سیکھ کے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں, جس طرح پرائم منسٹر نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو ان کے صدر ہیں انہوں نے جو سرمایہ کاری ہے وہ ساری نوجوانوں میں کی ہے. اب اگر ہم بات کریں چائنا کی, تو آپ نے کہا کہ دوسری بڑی معیشت ہے, بالکل کیلکولیشن کریں تو ایسے ہی ہے, لیکن اگر ایکچول دیکھیں تو چائنا جو ہے وہ سب سے بڑی معیشت ہے, کیونکہ بہت سا لون جو ہے امریکنز نے لے کے انویسٹمنٹ جو ہے وہ مختلف ممالک میں کی ہے, تو وہ چائنیز لون ہے, لیکن چونکہ لون کو وہ اس میں نہیں ڈالتے انویسٹمنٹ میں, تو اس لیے
تو बाबर साहब, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिनके उनके साथ ताल्लुकात ना हो बिल्कुल, इक़्तिसादी। आपने बिल्कुल सही। अच्छा, अब बात देखें, जो हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं चाइनीज़ की, तो उसने 3 चीज़ें की हैं अपने मुल्क में। सबसे पहले उसने आते ही करप्शन को ज़ीरो टॉलरेंस की, उसके बाद 70 करोड़ लोगों को उसने खते गुर्बत से निकाला है। तीसरी जो बात है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है कि उसने नौजवानों को जो है एम्पावर किया है, नौजवानों को फ्री लोन्स दिए हैं, उनको कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आप जॉब्स को छोड़ें, गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ें, आप इन्वेस्टमेंट करें, फिर आप दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ें, हम आपको लोन देंगे। आप वहाँ से आप जो ग्रेजुएट हो गए जब चाइना में आए हैं तो उन्होंने चाइना की किस्मत ही बदल दी है। अगर बात इस वक्त चाइनीज़ मॉडल की जाती है तो चाइनीज़ मॉडल जो है पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल है ही नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान की ये जो हुकूमत है इसका भी पहला माटो यही है कि करप्शन फ्री है, गुड गवर्नेंस होगी, हेल्थ, एजुकेशन, और सबसे जो इन्होंने प्रायोरिटीज़ रखी हैं वो नौजवानों के लिए हैं। अभी जिस तरह बात की है कि 60% जो हैं, आपने खुद कहा है कि नौजवान हैं, लेकिन अगर आप यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पढ़ लें, UNDP की, डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो उसमें अगर आप देखें कि 90% जो हमारे जवान हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, तमाम चीज़ें हैं, उनको तो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ ही नहीं है। उसके अलावा उनको वो बेसिक जो चीज़ें हैं जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं जिनसे कि वो लर्न कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं, वो टूरिज़म के लिए जा सकते हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हैं, उनको बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं। वो जो तमाम चीज़ें कर रहे हैं वो अपने यानी कि ताई कर रहे हैं, यानी कि स्कॉलरशिप से कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो यहाँ पे ये चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान खत्ते जो लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे, और अगर करप्शन फ्री हो जाती है तो इसमें ये होगा कि आप देखिएगा कि जो हम बात करते हैं करप्शन की, तो करप्शन तो होती है गवर्नमेंट की सतह पे, तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये दूसरे लोग हैं, इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने आते ही कहा था कि मेरी ज़ीरो टॉलरेंस होगी। ये भी उन्होंने चीज़ें बेहतर करना शुरू कर दी, और उसके आपको सम्राट भी आना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद जो महंगाई की शरह, खुद आप देख लें कि पिछले जिस तरह शनीना ने कहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तकरीबन 200% का इजाफा हुआ है, ये भी हुआ है। और दूसरी बात ये जिस तरह इन्होंने शनीला ने कहा है कि जब आप कहेंगे जी हमारे इदारे करप्ट हैं, हमारे लोग करप्ट हैं, तो फिर कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं इनको रोकना होगा, और वो चीज़ करेंगे जिससे कि दुनिया जो है मुतासर हो, दुनिया कहे कि वो लोग जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो हमसे किकबैक्स नहीं मांगेंगे, हमसे वो चीज़ें करवाएंगे जो कि मुल्क के लिए ठीक हैं। और हमें अब मुल्क के लिए सोचना होगा। जिस साथ आप ये भी देख लें कि हम हमेशा कहते हैं और दुनिया भी ये चाहती है कि जो हमारी सिपा सलार हैं, वो जो उन्होंने SIFC का इनिशिएटिव लिया और वो वहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखें कि हमेशा कहा जाता था कि जी जो चाइना इकनॉमिक पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर है, और उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो एक सफ़े पे नहीं है। आज तो सबको नज़र आ गया कि एक सफ़े पे है, वो दोनों उधर बैठे हुए हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बहुत अरसे के बाद आपको ऐसा सिपा सलार मिला है वो जो चाहता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी ठीक हो जाए, उसका अपना कोई एजेंडा नहीं। बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, सर हम फ़ेज़ 2 में अब दाखिल हो चुके हैं। दोनों सरबराहान मुमलिकत की मुलाकात भी हुई, जिसमें इलाकाई सतह पर जो मामलात हैं और जो आलमी सतह पर मामलात हैं उस पर भी तबादला ख्याल हुआ, और यकीनी तौर पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी इज़हार किया गया कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं और मामलात को अंडरस्टैंड करते हैं। साथ ही साथ CPEC के हवाले से किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है, ख़ास तौर फ़ेज़ 2 के हवाले से उस पर बात हुई है। सर फ़ेज़ 2 में अगर हम दाखिल होते हैं तो उसकी ज़रा एक सादा अल्फाज में एक आम आदमी के लिए समझाइएगा कि उससे चीन को क्या फ़ायदा है और पाकिस्तान को इन रिटर्न क्या फ़ायदा है अगर हम वो उसको टाइमली पूरा कर लेते हैं और डिले का शिकार नहीं होता ये सारा मामला। नाज़िया, ये तो विन विन सूरत हाल है। चीन को बराह रास्त एक राहदारी जो वो बनाना चाह रहा है, जो राहदारी मुकम्मल होगी, और इसके ऊपर जो CPEC के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, उससे चाइना का भी फ़ायदा और पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। और पाकिस्तान में एक मौके पैदा होंगे बिज़नेस के, और आम आदमी नौकरियों के वसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान में बिज़नेस सर्कुलेशन और जो पैसे की सर्कुलेशन है वो बढ़ेगी, और उसके बड़े मुस्बत असरात आएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हम उस वक्त से सोच रहे हैं,
اور آس امید لگا کے بیٹھے ہیں جب سے یہ راہداری کا خواب دیکھا گیا، اور پھر جب یہ آپ نے دیکھا کہ موٹر ویز بنی، سڑکیں بنی، لیکن وہ اچیو نہیں ہم کر پائے۔ تو ہمیں آج اس موقع پہ جب فاروق عادل صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ چائنا ماڈل کیا ہے، تو میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی۔ ایک مکاؤ ان کا جزیرہ ہے، چائنا کا صدیوں پرانی ان کی بیلونگنگ ہے، لیکن وہاں پہ پرتگالیوں نے قبضہ کر لیا تھا جب کلونیل زمانہ تھا، تو انہوں نے 50 سال انتظار کیا کہ پرتگیزیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ جب گئے، حالانکہ وہاں پہ جتنے پرتگیزی تھے ریڈ آرمی جا کے ان سب کو اٹھا کے سمندر میں پھینک سکتی تھی اور پہلے دن ہی قبضہ کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے انتظار کیا۔ وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی کاروبار کرتے ہیں، وہ انہوں نے جن ممالک کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات اچھے نہیں ہیں، بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت اچھے وہ کاروبار کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایک تو یہ بات سیکھنی چاہیے، اور دوسرا انہوں نے جو انٹرنل سیکیورٹی اپنی اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ ان کا لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں، میں گورسی صاحب کرپشن کی بات کر رہے تھے، کرپشن سے بھی پہلے کی، یعنی یہ جو کرپشن کی ریفارمز ہوئی ہیں وہ تو بعد میں ہوئی ہیں، اس سے پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ روس ڈوب رہا ہے، اور انہوں نے 10 سال پہلے سوچ لیا تھا کہ یہ جو سوشلسٹ اکانومی ہے یہ ماڈل چلنے والا نہیں ہے۔ 79 میں انہوں نے ریفارمز کر لی تھی وقت سے پہلے، اور وہ آج یعنی کہ امریکہ کرٹیل چائنا پالیسی بنا کے ریجن میں جال پھیلا رہا ہے، لیکن وہ چائنا کے اندر جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، چائنا امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور چائنا اور امریکہ کی جو ٹریڈ ہے اس کا آپ والیوم دیکھ لیں۔ تو چائنا صرف تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور بزنس مینز میں ہی سوچتا ہے، اور اسی کے اندر سے اس نے اپنی ایک تصویراتی گہرائی بھی بنائی ہے۔ ہم نے کئی بار دیکھا، کہا گیا کہ مہاجرائی ہو رہی ہے، ورلڈ وار ہو رہی ہے، ایک طرف چائنا ایک طرف امریکہ ہے، لیکن چائنا کبھی بھی ہاٹ واٹرز کی طرف نہیں جاتا، لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتا، وہ اپنا بزنس پرسپیکٹو سے سوچتا ہے۔ جب پاکستان اس طرح سے سوچنا شروع کرے گا تو میرا خیال رکاوٹیں نہیں رہیں گی، اور ہمیں انتشاری گروپوں کو روکنا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے یہ بڑی ضروری بات کی ہے سجاد صاحب آپ نے، اگر ہمیں واقعی میں ترقی حاصل کرنی ہے تو ہمیں انتشاری گروپ کا راستہ بھی جو ہے وہ روکنا ہوگا۔ نوشاد صاحب، میں مختصر آپ سے جاننا چاہوں گی، چین کے ماڈل کی بات ہوتی ہے، سر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے آسان ہوگا چین کے ماڈل کو اپنانا؟ دیکھیے، ابھی تو پاکستان، یہ ہم فیز 2 کی بات کر رہے ہیں، میں پاکستان نے جدید سی پیک کی بات کر دی ہے۔ یہ جو آپ سیکیورٹی اور معیشت کی بات گورسی صاحب نے کہی، اور یہ جو ایک انٹرنل معاملات یہاں پہ ہماری انتشاری سیاست کے ہیں، پاکستان نے کچھ ایسی چیزیں پروپوز کی ہیں جس کے اوپر آج جو وزیر اعظم کی جب میٹنگ ملاقات ہوئی ہے وہاں 23 MOU سائن ہوئے ہیں۔ وہ فلم پروڈکشن سے لے کر ٹی وی، فلم پروڈکشن، زراعت، انفراسٹرکچر، آپ کا ICT، بیسکلی یہ جو ICT کا ایریا ہے نا، یہ جو ہمیں سیکیورٹی کے مسائل تھے اس کو سامنے رکھ کر پاکستان نے کچھ جدید سی پیک کو پرپوز کیا ہے کہ آپ کا ٹریکنگ، آپ کی سیٹلائٹ امیجری، اسی لیے پاکستان نے سیٹلائٹ بھی بھجوائے ہیں چین کے ذریعے کہ یہ ہم ایک جدید سی پیک کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو مسائل پچھلے کچھ عرصے میں فیس کیے ہیں ہم ان کا بھی توڑ چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور چین چاہتا ہے کہ پاکستان کے یہ جو داخلی معاملات ہیں خاص طور پر سیکیورٹی کے پہلے کلیئر کیے جائیں، اور پھر یہ جو آپ انتشاری کی بات کر رہی ہیں، دیکھیے یہ جو جدید ٹیکنالوجی کے اوپر بات کی جا رہی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، یہ ہواوے کی بات بار بار کی گئی ہے، یہ جو یہ جو ہمارے ہاں مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی گئی ہے، اس کا مقصد ہی ہے، ابھی آپ نے آج ایک خبر دیکھی ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ایک فائر وال جو ہے وہ نصب کرنے جا رہا ہے۔ یہ سارے جو اقدامات ہیں یہی جو ہمارے چیلنجز ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے اور سیاسی، ان دونوں کو بھی ہینڈل کرنا ہے، اور جہاں معیشت اور سیکیورٹی کی بات آئے گی وہ اوورال جو جدید سی پیک کی بات کی جائے گی، یا ہمیں دنیا کو ایک ایسا راہداری دینی ہے جس کی ٹریکنگ ہر وقت ہو رہی ہو، کارگو کی ٹریکنگ ہو رہی ہو، وہاں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوشاد صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، میرے تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، اپنے پروگرام دیکھا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ناظر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔